दो कर्मचारियों के कत्ल के बाद BLA और BLF के दरमियान इख्तलाफात इंतहा से ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं और इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई गई थीं, उनकी तवस्सुत से जारी मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और अब बहुत बड़े तसादुम का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि BLF ने BLA के हवाले से बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। इसकी सनसनीखेज़ जो तफसीलात है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर 3 बलोच ख़वातीन और 2 नौजवानों को खुदकश बमबार के तौर पर मीडिया के सामने पेश करने का मंसूबा बनाया गया है। अगर कैमरा के सामने बड़े खुदकश मंसूबों का इकरार न किया गया तो उनकी मस्त लाशें मिलने का भी अंदेशा है। और दूसरी तरफ पुलिस के सैकड़ों इंस्पेक्टर्स ने लेवी के रिसालदार मेजर्स और रिसालदार की अपग्रेडेशन के मामले को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें और कोशिश किया करें कि मेरे प्रोग्राम्स को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों, अहबाबों और रिश्तेदारों को भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त आपको पता है कि जो लेवीज़ थी उनको ज़म किया जाना था बलूचिस्तान पुलिस में, और इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई थीं, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान भर में लेवीज़ ने बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए थे। लेवीज़ को पुलिस में ज़म करने और फिर उसमें ताख़ीर और जो दीगर इशूज़ थे उनकी बुनियादी वजह ये थी कि जो चुनतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी हैं, वो अपनी जो उनकी ज़ाती डेथ स्क्वाड या अमन फोर्स है उसको लेवीज़ में और लेवीज़ के ज़रिए फिर बलूचिस्तान पुलिस में अपॉइंट करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ही ख़तरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है। पुलिस के कमोबेश 300 से ज़ायद इंस्पेक्टर्स ने लेवीज़ फोर्स के रिसालदार मेजर्स और रिसालदार की अपग्रेडेशन को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पुलिस के 300 से ज़ायद इंस्पेक्टर ने हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लेवीज़ फोर्स के इंज़माम के आखिरी मरहले में रिसालदार मेजर्स और रिसालदार की मुबैना प्रमोशन अपग्रेडेशन से मुतालिक 2 नोटिफिकेशंस को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। पुलिस इंस्पेक्टर का मौक़िफ़ है कि लेवीज़ फोर्स के इंतज़ाम के आखिरी मरहले में रिसालदार मेजर्स को गैर कानूनी एहतजाजी दबाव और सियासी वाबस्तगियों के बुनियाद पर रातों रात 2 मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के ज़रिए ग्रेड 16 से 17 में ज़म कर दिया गया, जबकि रिसालदार को ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में अपग्रेड कर दिया गया। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से 15 अक्टूबर 2025 को जारी होने वाले इब्तदाई नोटिफिकेशन के तहत तमाम वफाकी व सूबाई लेवीज़ फोर्स के मुलाजमीन व अफसरान की मौजूदा यानी एग्जिस्टिंग जो उनकी पे स्केल है उसको भी ज़म किया था। ताहम जो है वो बादशाह लेवीज़ फोर्स के रिसालदार मेजर्स की एजिटेशन और सियासी मुदाखलत के बायस इसी नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले ग्रेड 11 के वफाकी रिसालदार मेजर्स को ग्रेड 16 में अपग्रेड किया गया और फिर एक और नोटिफिकेशन के जरिए वफाकी व सूबाई रिसालदार मेजर्स को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में अपग्रेड कर दिया गया, जिससे सर्विसेज रूल्स के तमाम ज़वाबित को नज़रअंदाज कर देगा। पुलिस इंस्पेक्टर्स ने मज़ीद अपने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इन अपग्रेडेशंस के नतीजे में पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स जो गुज़िश्ता 10 बरसों से तरक्की के मुंतज़िर हैं, सीनियरिटी लिस्ट के निचले हिस्से में चले जाएंगे और तरक्की से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने निशानदेही की कि लेवीज़ फोर्स के ग्रेड 7 के वायरलेस ऑपरेटर को भी ग्रेड 16 में बतौर इंस्पेक्टर पुलिस जनरल कैडर में ज़म किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। पुलिस इंस्पेक्टर ने खदशा जाहिर किया है कि लेवीज़ फोर्स के ग्रेड 17 के तफ्तीशी अफसरान जिनके बैचमेट्स पुलिस में इंस्पेक्टर्स हैं, उन्हें भी अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है, जो कि ग्रेड 18 के वायरलेस ऑपरेटर्स को पुलिस के जनरल कैडर में SP ग्रेड 18 के तौर पर ज़म करने का भी मंसूबा है, जिसे हर कानूनी फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। यह है, देखें, इससे एक और चीज़ हो रही है कि बलूचिस्तान में एक और
جو ہے وہ بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک اور تصادم پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اب جو گریڈ پروموشنز اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ہوگا کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ خراب بھی کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کی خدمت میں کچھ دن پہلے رکھا تھا کہ ریاست بظاہر خود یعنی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو کچھ سامنے نہیں آ رہا، البتہ جو آئی ایس پی آر یا وزیر اعلیٰ جو چنتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سرپرستی میں جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس چل رہے ہیں، انہوں نے ایک بھیانک کیمپین شروع کر رکھی ہے۔ اس کیمپین میں ثابت کرنے کی پہلے کوشش کی گئی تھی کہ 5 خواتین دہشت گرد ہیں، وہ خودکش بمبار ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک پوری کیمپین چلائی گئی۔ اب ایک اور کیمپین جو شروع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے آج جب میں نے کچھ چھان بین کرنے کی کوشش کی تو سنسنی خیز حقائق میرے سامنے آئے۔ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو 3 بلوچ خواتین ہیں، ان کے حوالے سے ایک جو سوشل میڈیا کو جو ریاستی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ایک تو تانیہ بازائی کے نام سے ہے اور دوسرا فیصل خان اچکزئی، حتیٰ کہ یہ پنجابی اکاؤنٹس ہیں اور یہ تانیہ بازائی کا تو سن رہے ہیں کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے۔ انہوں نے 3 بلوچ خواتین جو ہے وہ نسرینہ بلوچ، ہانی دلوش اور ہیر النساء کو خودکش بمبار ثابت کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کر رکھی ہے، جبکہ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہمراہ گرفتار ہونے والے ان کے 2 اور رشتہ دار یعنی 18 سالہ مجاہد اور 17 سالہ فرید اعجاز کو بھی خودکش بمبار ڈکلیئر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے معاملات آگے چل رہے تھے، لیکن یہ جو 2 خواتین تھیں یہ ان کی اہم ترین سہولت کار تھیں اور بچوں کو خودکش بمبار کے لیے استعمال کیا جانا تھا، اور اس حوالے سے یہ ہب جو کی گئی تھیں اور وہاں پر فورسز نے ان کو اپنی تحویل میں لیا۔ جب اس معاملے کو میں نے خود تھوڑا سا کریدنے کی کوشش کی آخر ہے کیا، تو اہم ترین محکمہ داخلہ بلوچستان کے اہم ترین ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ان 3 خواتین اور 2 مردوں کو ان کو ان قریب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کے جو ویڈیو جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ میڈیا کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک اقرار کریں گے کہ ہم نے بہت بڑے منصوبے بنا رکھے تھے خودکش بمبارٹمنٹ کے، اور بہت حساس مقامات پر ہم نے جا کر یہ خودکش بمبارٹمنٹ کرنی تھی۔ تو اس لیے ہم یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے، اور کیچ سے ہب آنے کا بنیادی طور پر مقصد بھی یہی تھا کہ ہمیں جو ٹارگٹ ملے تھے ان ٹارگٹس کو کہ ہم نے ریکی کرنی تھی۔ اور اگر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان 3 خواتین نسرینہ، ہانی اور ہیر النساء نے اور پھر جو اپنا ہیں کیا نام اس کا مجاہد اور فرید نے اگر ایسا نہ کیا تو ممکنہ طور پر ان کی لاشیں بھی مل سکتی ہیں، مسخ شدہ لاشیں مل سکتی ہیں۔ اس وقت یہ 5 لوگ شدید انڈر پریشر ہیں، تو اس لیے ریاستی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بار بار اس چیز کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کو بی ایل اے نے اغوا کیا ہے۔ تو بھائی بی ایل اے 8 سالہ جو ایک 8 ماہ کی حاملہ عورت کا اغوا کر کے کیا کریں گے، جبکہ دنیا نے دیکھا کہ ہب میں جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے چھاپے مارے، اس کے بعد پھر آپ کا بیانیہ جب وہ پٹ گیا تب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہیں تو ریاست کے پاس، لیکن یہ ہے کہ جو یہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے پھر آپ نے جو پروپیگنڈا کیا وہ یہ کیا کہ یہ خودکش بمبار تھے اور انہوں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو بہت بڑے منصوبے کو ریاستی اداروں نے ناکام بنایا، تو پھر آج کیا وجہ ہو گئی۔ تو میرا یہ سچویشن بہت کریٹیکل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وجہ سے اس وقت بھی اپنا M8 سی پیک پر روڈ پچھلے 4 دنوں سے بند ہے، اور بند تو مختلف مقامات پر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک ریاست یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ ان کا آخر کرنا کیا ہے۔ اس حوالے سے 1-2 دن بہت اہم ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ
چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے کچھ چیزیں چل رہی تھیں لیکن وہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں، پھر اچانک سے جو ہے وہ اپنا BLA آزاد کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے اور اس اسٹیٹمنٹ میں کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ میں آپ کو ترتیب سے بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت BLA آزاد اور BLF کے درمیان شدید اختلافات مطلب شدت اختیار کر گئے۔ اس کی بنیادی وجہ 2 سرمچاروں کا قتل ہے، اور یہ قتل کیا ہے BLA آزاد نے، اور قتل ہونے والے سرمچاروں کا تعلق تھا BLF سے۔ تو اس کے بعد یہ تنازع شروع ہوا اور شدت اختیار کرتا گیا، اور اس وقت معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ BLF نے باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے، اور BLA کو باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے، اور اس حوالے سے کچھ حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF نے BLA آزاد پر اس کے 2 اراکین یا سرمچار عبد الباقی جسے لونگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور سلیمان جو صدام کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کو حراست میں لینے کا الزام لگایا، اور جو مبینہ طور پر آپس میں یہ جو صدام اور جو اپنا سلیمان ہے یہ آپس میں سگے بھائی بھی ہیں، تو ان کو BLA آزاد نے پہلے حراست میں لیا۔ اس کے بعد پھر BLA کے مطابق دونوں افراد کو مبینہ طور پر BLA آزاد نے حراست میں لیا تھا، اور بعد میں 6 اور 7 جنوری کو کلات میں دونوں جو بھائی تھے صدام اور سلیمان یہ دونوں مردہ پائے گئے، جن پر تشدد کے نشانات واضح تھے۔ BLF نے مزید کہا کہ 14 اکتوبر کو BLA آزاد نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوگا، جس میں دونوں افراد کو ریاستی ایجنٹ قرار دیا گیا تھا۔ اس دعوے کا BLA نے مقابلہ کیا، جس میں کہا گیا کہ اس نے متعدد بار بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ BLF نے ترجمان میجر گوہرام بلوچ BLF ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے عبد الباقی عرف لونگ اور سلیمان عرف صدام کے بارے میں BLF کے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا 14 اکتوبر 2025 کو یک طرفہ قرار دیا تھا، اور اس کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ غلط بیانی کی گئی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا تھا، اور واضح کیا تھا کہ BLF نے BLA کے آزاد جو کمانڈرز توکلی کے خلاف کارروائی پر زور دیا، اور خبردار کیا کہ اگر اقدامات نہ کیے گئے اور تو پھر انصاف اپنا راستہ خود استعمال کرے گا۔ BLF نے BLA آزاد سے رابطہ کر کے اس سے پہلے اس ثانیے کے پہلے BLF نے BLA سے رابطہ کیا کہ جی ہمارے 2 بندے آپ چھوڑ دیں، اور ان کی جو اچھا توکلی گروپ ہے BLA کے درمیان BLA کے پاس، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، تو انہوں نے آپس میں رابطہ کیا، اور رابطے کے بعد تفصیلی جو بات چیت ہوئی وہ یہ تھی کہ 3 رکنی کمیٹیاں بنائی گئیں، اور ان 3 رکنی کمیٹیوں کا کام یہ تھا کہ BLA اور BLF کے درمیان 2 افراد کے حوالے سے جو تناؤ موجود تھا اس کو ختم کرنا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ BLA اور BLF کی طرف سے کاروائیاں بہت زیادہ کم کی گئیں، اور پھر بعد میں کہا گیا کہ ماما قدیر کے سوگ میں کاروائیاں بند کر دی گئی ہیں۔ دونوں تنظیموں نے 3 اراکین پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دیں۔ جب میٹنگ ہوئی تو BLA آزاد کی کمیٹی نے کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیے بغیر دونوں جو ہے وہ بھائیوں کو سرکاری ایجنٹ قرار دیا۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد BLF نے تحریک آزادی کے 2 معتبر اور غیر جانبدار شخصیات کو اپنی جانب سے ثالث مقرر کر کے انہیں BLA آزاد کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے اور معاملات کا منصفانہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا۔ بدقسمتی سے BLF نے ایک اور کوشش اس دوران پھر BLF نے ایک اور کوشش کر کے ایک دوست کے ذریعے ان کی ہائی کمان سے رابطہ کرنے کی درخواست کی، مگر BLA کی ہائی کمان نے اس درخواست کا کوئی بھی مثبت جواب دینے کی بجائے پہلے سے بنائی گئی کمیٹی کے اراکین سے بات چیت کرنے پر زور دیا۔ آخرکار 14 اکتوبر 2025 کو BLA آزاد نے یک طرفہ طور پر ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو سرمچار ہیں عبد الباقی عرف لونگ اور اس کے بھائی سلیمان عرف صدام کو ریاستی ایجنٹ قرار دینے پر ان کا قتل کر دیا، اور اس قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی۔
اب آپ کو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ 2016-17 میں جب BLA دوسری بار ٹوٹ کر BLA آزاد اور BLA جیند میں تقسیم ہوئی تو 2 سال تک BLF نے توکلی کو سنبھال کر ہر طرح سے اس کی مدد کرتی رہی تاکہ وہ مایوس یا مجبور ہو کر سرنڈر نہ کر دے۔ اس دوران کچھ عرصہ بعد توکلی ایک جانب BLF سے وابستگی کا اظہار کرتا رہا تو دوسری جانب BLA جیند کے ساتھ رابطے میں رہ کر ان سے وابستگی دکھاتا رہا۔ غالباً 2020 میں یہ اس کا دوگلاپن پکڑا گیا تو اس سے کہا گیا کہ وہ اپنی تنظیمی وابستگی واضح کرے، جس پر انہوں نے BLA جیند کے ساتھ اپنی وابستگی دکھا دی۔ تو بہرحال اس وقت BLF کی طرف سے باقاعدہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر جو توکلی ہیں ان کے گروپ کے خلاف اگر BLA نے کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر ہم آزاد ہیں، پھر ہم کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب تو یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان جماعتوں کو کہ جو اب دیکھیں PTI کے ساتھ کیا ہوا، PTI کے ٹوٹنے کا، بکھرنے کا، اس کا شیرازہ بکھرنے کا جو بنیادی سبب تھا وہ یہ تھا کہ PTI میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے داخل کیے۔ یہی حشر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے ٹکڑے کیے تھے۔ ممتاز بھٹو الگ ہو گئے، حفیظ پیرزادہ الگ ہو گئے، اور جو اپنا جو بلوچستان سے تھے وہ انہوں نے جا کر کے آفتاب شیرپا انہوں نے الگ پارٹی بنا دی، اور پھر مصطفیٰ کھر نے الگ پارٹی بنا دی۔ یہی حشر انہوں نے MQM کا کیا کہ MQM حقیقی، پھر MQM بنتی اس وقت مصطفیٰ کمال جیسے ٹٹو بھی بیٹھ کر کل تک جو الطاف کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے اس کو نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر بے غیرت جیسے القاب سے نوازتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کمال جو خود بہت بڑا دہشت گرد ہے، حکومت میں ہے، ریاست ان کے ساتھ ہے، اس لیے ثبوت سارے فائلوں میں بند پڑے ہیں، ہم چاہیں بھی تو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت کی بدماشی ان کی اس لیول کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہی اشر پھر PMLN کے ساتھ ہوا، پھر PMLQ، پھر پتہ نہیں PML قائد اعظم، پھر پتہ نہیں کتنی PML بن گئیں۔ تو یہی حشر اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے یاد ہے میر مرزا بھٹو سے میں نے انٹرویو کیا تھا تو اس میں اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ جو AZO تھی یعنی الذوالفقار آرگنائزیشنز، اس کا اس کا زوال تھا وہ کیسے ہوا۔ تو میر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ کابل پہنچائے گئے تھے ہماری تنظیم میں، پھر انہوں نے ہماری تنظیم کو ختم کیا۔ تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بلوچستان میں جب ریاست کچھ نہیں کر پا رہی تو اب یہی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہی راستہ اڈاپٹ کیا ہے کہ BLA اور BLF کو آمنے سامنے کر دو، ان کو آپس میں لڑوا دو، تاکہ جو بلوچستان میں ایک آزادی کی تحریک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ تو اس وقت جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں BLA اور BLF کی، اگر یہ دونوں آمنے سامنے آتے ہیں، اگر ان دونوں کے بیچ میں تصادم ہوتا ہے، اور تصادم کے حوالے سے ریاستی سوشل میڈیا اس وقت متحرک ہو چکا ہے کہ جی بلوچستان اپنا ایران سے ملحقہ بلوچستان کے علاقے اور بلوچستان کے علاقے وہ جو ایران سے ملحقہ بارڈر پر ہیں، ان میں بہت بڑے پیمانے پر کمانڈرز آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے، اور آگے چل کے یہ پروپیگنڈا اور زیادہ شدید ہوگا کہ اس وقت بلوچستان کی جو تحریک تھی وہ اب میرے خیال میں کہ ایک بار پھر اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے کے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔